बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक अहम स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में हमने एक ही बात करनी है, यानी कि जो थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होगा कल, उसमें एक ही बात करनी है कि 14 मई से पहले असेंबलियाँ ख़त्म करें, हम एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अब ये कहा है कि अगर 14 मई से पहले मौजूदा हुकूमत कौमी असम्बली और दीगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर देती हैं सिंध और बलूचिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वक्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए तैयार है। यानी कि 14 मई के बाद की भी किसी डेट पर इक्तफा हो सकता है। लेकिन जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है वो मखदूश है। जावेद लतीफ़ साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं, नवाज शरीफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि PMLN में भी धड़ेबंदी है, आपको पता है, तो उन्होंने कहा है कि ये किसके दबाव में दहशतगर्द टोले के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान के दिफा पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। कुछ इसी तरह की बात दीगर भी कुछ उनके जो करीबी लोग हैं वो करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम तो हुज्जत तमाम कर रहे हैं। वो दोनों शॉट्स आपको सुनवा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज मजदूरों के दिन पर नवाज शरीफ ने बात करते हुए कि मजदूर के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, क्या बात की है वो सुनना। आज मैंने सुना कि ये जो फितना है ये मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है, तो मैं इसको कहती हूँ कि तुम रैली ना निकालो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना बंद कर दो, मजदूर का भला हो जाएगा। तो ये मैं आपको बिल्कुल खुदा लगती बात कह रही हूँ। इस मुल्क के अवाम के अंदर इतना पोटेंशियल है, इस मुल्क की तरक्की में एक शख्स हाइल है, उसका नाम है इमरान खान। मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा सियासी मुखालिफ है, सियासी तो वो नहीं है, वो दहशतगर्द है। जो हमारे मजहब के अंदर फितने की डेफिनेशन है ना, आप वो उठा के देख लो, वो इमरान खान पे फिट आती है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो बात कही है कि 14 मई से पहले आप असेंबलियाँ तहलील करें तो हम जॉइंट इलेक्शन के लिए तैयार है, वो भी जरा सुनो। 14 से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी जॉइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या बैठा है कि पंजाब का इलेक्शन 14 हो रहा है। अगर ये आपको कबूल नहीं है अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने की 14 से पहले, हम दोनों अपने सूबों के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। मियां जावेद लतीफ़ का शॉट भी आपको सुनवा देते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ तो मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। गुजारिश ये है कि हालात जिस नहज तक पहुंच गए हैं, अब अदारों में बैठे लोगों को सच बोलना पड़ेगा। इस कौम को इंतशार में मुब्तला करने वाले शख्स से किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी के दबाव में अगर इस इंतशार पसंद, इस दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात होंगे तो फिर आप पाकिस्तान के दिफा पर कंप्रोमाइज करोगे। कौम ये मुतालबा करती है कि जिन जिन अदारों से ये साजिश होती थी, जो जो लोग करते थे, उन लोगों को कटहरे में लाएं। और इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ कराऊं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है कि ये तो हम हुज्जत तमाम कर रहे हैं मुज़ाकरात की शक्ल में, ये भी ज़रा सुन लें फिर आगे चलते। आप देखें सियासी तौर पे जितनी मूव्स उसने पिछले एक साल में की हैं, सारी की सारी मूव्स जो है ना वो कोलैप्स की हैं। उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू करने हैं, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज़ तरीके ना बिठाई गई है, नजायज़ तरीके ना बिठाई गई है, ये तो हम इत्माम उज्जत कर रहे हैं। मेरे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, रहनुमा JUIF, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली बाज साहब होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि ये अब जो थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हैं जो कि कल होना है, आप समझते हैं कि इसका कोई मस्बत नतीजा निकल सकता है, गिवन द फैक्ट कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हुज्जत तमाम करें, जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए इमरान खान के साथ? देखिए, मेरा या मेरी पार्टी का मौक़िफ़ तो इससे हमने ये पहले से कह दिया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है हम उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। हम ये जानते थे अपने मुशावरत की बुनियाद पे, अपनी दलील की बुनियाद पे, अपनी अकल की बुनियाद पे कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है इसी तरह से आएगा। दोनों तरफ से देख लीजिए, किसी को एक को एक्यूज नहीं कर सकते आप। दोनों तरफ से देख लीजिए, तो इमरान खान साहब का भी कि पहले असम्बली तुम तोड़ने की कमिटमेंट करो तो देन जो है वो बात आगे चलेगी। तो ये मुज़ाकरात जो है ना वो इस तरह से नहीं चला करते। ये कोई इस तरह से डिक्टेशन के ऊपर के कोर्ट जो है वो उसमें बैठ जाए कि 14 मई को इलेक्शन होंगे वरना आप जाके तय कर लीजिए, ये कोर्ट के पार्ट पे गैर मुनासिब है। मैं बहुत जो है एहतराम के साथ उनके साथ कहता हूँ कि कोर्ट के पार्ट पे बिल्कुल ठीक नहीं है। कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए।
کاڈر یا ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا وہ تو آگے تاریخ کے حوالے ہے، اس کے اوپر جو بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. فواد چوہے صاحب نے بھی ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے بہت شکریہ چوہے صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. چوہے صاحب 2 سٹنگز ہو گئی ہیں مذاکرات کے حوالے سے، آپ اس کا حصہ تھے، کل تیسری ہونے جا رہی ہے. کوئی امید ہے جب خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ حجت تمام ہو رہی ہے، جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دہشت گرد ہے اور اس سے مذاکرات کرنا ملک کے دفاع پر کمپرومائز کرنے کے مترادف ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک نون لیگ کی اپنی ایک اندرونی لڑائی ہے جس میں خواجہ آصف اور یہ لوگ مریم نواز وغیرہ یہ لوگ بیان دے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ان کی چلتی ہوتی تو پھر اسحاق ڈار اور اعظم تارڑ اور سعد رفیق جو ہیں جو بڑے سینئر لوگ ہیں، سیزنڈ لوگ ہیں، یہ مذاکرات میں بیٹھتے ہی نہ. تو ظاہر ہے کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب میں اور جو یہ دھڑا ہے اس کی سوچ میں فرق ہے. تو جو اب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کل مذاکرات میں ہم نے ایک ہی بات کرنی ہے کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کریں تو ہم جوائنٹ الیکشن کے لیے تیار ہیں. ابھی تک جتنی آپ کی گفتگو ہوئی ہے 2 سٹنگز میں مذاکرات میں، کوئی امکانات آپ کو لگ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی 14 مئی سے پہلے؟ دیکھیے اچھا بات یہ ہے کہ جو ایک مین ایشو تھا نا وہ اس پہ تو کمپرومائز ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جوائنٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا جو مطالبہ تھا کہ ایک دن میں الیکشن کرواتے ہیں، ہم نے کہا جی ایک دن میں الیکشن کروا لیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ جولائی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکشن اسمبلیاں ڈیزالو کریں، ہم کہہ رہے ہیں مڈ مئی میں کریں. جھگڑا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مدعا یہ ہے کہ آپ جاتی ہوئی حکومت جو ہے اس کو بجٹ پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک جو آنے والی حکومت ہے وہ ایک ایسی شرائط میں بائنڈ ہو جاتی ہے جو کہ اس کا شاید منشور ہی نہ ہو، بات ہی نہ ہو. اور پھر جو انٹرنیشنل اس وقت مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کا وہ افیکٹ ہوگا اگر آپ بجٹ دے کے جائیں گے اور ان شرائط کی خلاف ورزی پر مبنی بجٹ دے کے جائیں گے. تو جو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بجٹ نہ دیں اور اسمبلیاں ڈیزالو کریں، اور وہ بجٹ دینا چاہتے ہیں. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بجٹ نہ دیں، تو ان دیٹ کیس پھر مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ مڈ مئی میں ہم چاہتے ہیں کہ تحلیل ہو جائے، تو پھر اس صورت میں بجٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پریزنٹ کرے گی؟ بالکل، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے بجٹ دے دے اور بعد میں جو آنے والی حکومت ہے وہ اپنا بجٹ دے. اب دیکھیں نا اس وقت وہ بجٹ دیں گے تو وہ ظاہر ایک الیکشن کا بجٹ دیں گے، اس سے آپ کے جو تعلقات ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، وہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور ہمارا جو کریڈیبلٹی گیپ آلریڈی بڑا زیادہ ہے، وہ یہ کوئی PTI کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے. اور ہر پاکستانی جو ہے وہ سفر کرے گا اس ایک معمولی جو ان کی ایک پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے کہ ہم اپنے MNAs کو پیسے دلوا دیں، بس اس کے علاوہ، اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہو. اچھا دوسرے فرمائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں، اور مطلب کہ یہ جو مذاکرات اب کل جو اس کی تیسری سٹنگ ہونی ہے، کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ یہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے مڈ میں والی، اس کے قریب ترین کچھ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو ہو سکتا ہے، فرق اتنا تو ہے نہیں. آپ دیکھیں تقریباً 40 ڈیز کا فرق ہے دونوں میں، تو 40 ڈیز کا فرق ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو ریزالو جو ہے وہ جو نہ ہو سکے. تو ہم نے ایک فلیکسیبلٹی شو کی ہے. اب لیٹس ہوپ کہ جو PDM ہے وہ بھی فلیکسیبلٹی شو کرے. اچھا دوسرا وہ پرویز الہی صاحب تھوڑے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے گھر کے اوپر پولیس نے ریڈ کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کوئی رہنما یا کارکنان وہاں پر نہیں پہنچے. اور دوسری طرف یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کے گھر پر ریڈ ہوا ہے تو کیا اس کا کوئی اثر مذاکرات پر پڑے گا؟ یہ ہمارے تو مذاکرات پہ تو اثر پڑا ہے بڑا، اور اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے احتجاج کے بعد ہی وفاقی حکومت نے اس کو خود ڈسٹنس کیا ہے. اب پنجاب حکومت جو بالکل ملوث ہے اس میں، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ ظاہر PTI کے پریشر کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے چوہے صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کامران صاحب آپ واپس آتا ہوں. اب یہ فواد چوہے صاحب نے جو کہا مڈ مئی والی بات، وہ تو ابھی ہوپ فل ہیں. ابھی میں اور آپ یہ بات کر رہے تھے کہ
جاوید لطیف کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا پھر خواجہ آصف کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد لگتا ہی ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. مجھے ابھی بھی ویسے یہی لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے, لیکن فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت نکل سکتی. دیکھیے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دو دھڑے جو ہے نا بظاہر نظر آتے ہیں نون لیگ میں, اس طرح دو مائنڈ سیٹ بھی نظر آتے ہیں تحریک انصاف میں. ایک مائنڈ سیٹ تو آپ کے سامنے ابھی آ گیا, وہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو سکتا ہے. ایک بات ہم نے مان لی ہے گورنمنٹ کی, یا گورنمنٹ کی جو حصہ جو وہ مذاکرات کر رہے ہیں ہم نے ان کا مان لیا ہے. اس بات پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ الیکشن ایک جگہ پہ ہوں گے. اب صرف ڈیٹ کی بات رہ گئی, اور وہ بھی 40 دن کے درمیان جو ہے نا وہ کہ کون 40 دن آگے آئے گا, کون 40 دن پیچھے ہٹے گا, صرف اتنی سی بات رہ گئی ہے. اور مگر عمران خان صاحب کچھ اور فرماتے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے نا اس میں کوئی کنفیوژن ہے ان کی پارٹی کے اندر بھی. تو بہر لیٹس ہوپ فار گڈ, کوئی جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر ہم جو ہے نا وہ اس میں ہم ابھی بھی اس سے امید نہیں رکھتے ایز اے پارٹی, اور ہم اس کی وجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا اپنا رویہ ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں, جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اس طرح سے ان کا پرابلم ہے. اس لیے ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے نا اس پورے حصے میں شریک نہیں ہیں, دو وجوہات کی بنیاد پہ. ایک یہ کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ مذاکرات نہیں کرتے, دوسرا جو ہے نا جن سے مذاکرات کے لیے کہا جا رہا ہے ہم ان سے مذاکرات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا, میں پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا شارٹ سنوا دوں کہ انہوں نے کیا کہا مذاکرات کے, پھر آپ سے اگلا سوال کر. ڈار صاحب, ایک طرف آپ سینئر قیادت ہے مسلم لیگ نون کی, آپ کو نواز شریف صاحب کا اعتماد حاصل ہے اور آپ میز پر بیٹھے ہیں. مجھے یہ سمجھائیے, خواجہ آصف, احسن اقبال, جاوید لطیف, یہ کیا آپ کی جماعت کا حصہ نہیں ہے؟ اور اگر حصہ ہیں تو وہ مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ کامران صاحب, سوال یہ آپ سے کہ مولانا فضل الرحمان کا جہاں تک تعلق ہے عمران خان کے حوالے سے بڑی سخت لائن لی ہے مولانا نے, اور وہ شروع سے ہی مذاکرات کے خلاف تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی تک وہ اسی طرح ان کی یہی پوزیشن ہے اسی حوالے سے. مولانا کی اتنی سخت, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے معاملات میں جہاں پر کبھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو مولانا واز دا پرسن ہو وڈ برج دا گیپ. نارملی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, لیکن اب آ کے اس ایشو پہ عمران خان کے ساتھ مولانا نے اتنی ہارڈ لائن کیوں لی ہوئی ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, ایک کہیں پہ سیاسی ذہن ہو تو آپ کو ہارڈ لائن کو جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے ان کے ساتھ, اور کہیں نہ کہیں پہ آپ کو کوئی راستہ دینا پڑتا ہے. مگر یہاں پہ ایک 4 سال کا آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے. 4 سال میں جب یہ پاور میں تھے تو وہ پاور میں آپ کو چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ اس طرح کے ارشادات فرماتے رہے. آپ سے کوئی ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا. ان 4 سالوں میں بہت کچھ ہوا, ایون میری ذات کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا. میرے آفس میں آپ بطور وکیل یہ جانتے ہو کہ وکیل اپنے گھر میں اپنے ریزیڈنس میں آفس اس کے ایک سرٹن اس میں حصے میں جو ہے وہ آفس بنا سکتا ہے. سی ڈی اس میں جس وقت ہم جو ہے نا وہ ملین مارچز کر رہے تھے, پہلے میرے آفس کے حوالے سے جو ہے نا وہ وہاں پہ نوٹسز ایشو کروائے گئے سی ڈی اے سے. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا میرے گھر میں, اسی آفس میں میرا بیٹا تھا, میرا بھائی تھا, باقاعدہ جو ہے نا وہ جا کے وہ گن مین ملے, کوئی گن مین گھسے اور جا کے کوئی چیز چوری نہیں کی, بہت معمولی ساری چیزیں جس کا کوئی ذکر بھی جو ہے نا کوئی غیر مناسب ہوگا. ان کو 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ یرغمال بنائے رکھا, جان بوجھ کے ڈرایا گیا, اس طرح کی حرکتیں کی گئی. پھر اس کے بعد تیسرا واقعہ پارلیمنٹ لاجز میں مجھے بھی مارا پیٹا گیا. تو یہ سارا کچھ جو ان کے کریڈٹ میں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں, یہ میری ذات کے ساتھ ہے. مولانا کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, اور یہ جب زیادتیاں ہوتی ہیں تو وہ بیٹرنیس تو ہوگی نا یقیناً, بغیر اس کے کہ جو ایک آدمی جو آپ کو گالی دیتا رہے بغیر کسی معذرت کے, اس کے بعد وہ کہے کہ جی اب میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, مگر مذاکرات میری شرائط میں اور اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا, تو پھر اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے, جو بھی اس ملک میں جو بھی ہوگا وہ الٹیمیٹلی ہم اس کے لیے تیار ہیں, الیکشن ہوں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں, جو کچھ بھی اس کے بعد جو ہے نا فیصلے ہوں گے ملک کے حوالے سے ہم اس میں اپنے پارٹیسپیٹ کریں گے. مگر ایک ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہمارے بارے میں یہ زبانیں استعمال کرے, ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے, میرا خیال ہے کہ وہ پھر کوئی شریف آدمی, کوئی عام کوئی جو آدمی جو نیچر کہتی ہے وہ اس کے اگینسٹ ہو جائے گا.
ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک تھپڑ مارے گا تو ہم دوسرا بھی گال پیش کر دیں گے، ایک اور مار لو، اس طرح سے نہیں ہوگا. لیکن بہرحال الیکشنز تو ہونے ہیں نا کامران مرتضیٰ صاحب، مطلب کہ الیکشنز تو جمہوریت کا ایک لازم جز ہیں، اور الیکشنز کے حوالے سے اگر کوئی سیٹلمنٹ ہونی ہے، کوئی اتفاق رائے ہونا ہے تو اس کا حصہ تو بننا پڑے گا نا. اور مذاکرات اگر اس وقت موجودہ حکومت کر رہی ہے، اور ویسے آپ لوگ حکومت کا حصہ تو ہیں، تو اس میں سے خود کو مائنس کرنا اس جمہوری پروسیس کی نفی کرنے کے مترادف نہیں ہے جو اس سسٹم کی بنیاد میں ہے. مطلب کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حوالے سے سخت زبان استعمال کی گئی، آپ نے کہا کہ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ ساری جگہ اپنی جگہ پہ درست ہو سکتی ہیں، میں اس کے اوپر بحث نہیں کر رہا، لیکن کلیکٹیو بینیفٹ کے لیے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو اکٹھے ہو کر بیٹھنا تو پڑتا ہے، بات تو کرنی پڑتی ہے. دیکھیے سیاسی رویے بھی جو ہے نا وہ فطری رویوں کے تابع ہوتے ہیں، اور فطری رویے جو ہے نا وہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اس طرح سے حرکتیں کرتا رہے تو پھر سیاسی رویے اس کو سیاسی قوت ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی طرف سے کوئی سیاسی جو ہے نا وہ عمل جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہوتا. الیکشن کی جہاں تک بات ہو گئی، الیکشن کے لیے ہم اپنی تمام جو ہے وہ صوبوں کو اور ایون جو ہے نا نیچے کی سطح پہ جو ہے نا وہ ہم کہہ چکے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنی تنظیموں کو، کہ وہ الیکشن کے حوالے سے آپ فوری طور پہ تیار ہو جائیے. اور یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلے 2-4 دن کے اندر رمضان میں یہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا، اور اگلے 2-4 دن کے اندر جو ہے وہ ہمارے تمام ڈویژنل سطح پہ، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ وہ آپ کو ایکٹیویٹی نظر آنے لگ جائے گی. تو جو پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ چکے ہیں. ہم کو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کہ الیکشن اب اس کے بعد کب ہونا ہے. یہ 40 دن بقول فواد صاحب کے 40 دن کے اندر ہونا ہے، 40 دن کے بعد ہونا ہے، یا اس میں 20 دن کے اندر ہونا ہے، یا 20 دن کے بعد ہونا ہے. ہم نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے، مگر جس فطری رویے کا وہ ہم اظہار کر رہے ہیں وہ ایک غیر فطری عمل کے نتیجے میں. چلیں میں ایک شارٹ آپ کو سنواتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کا، ایک اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک شارٹ کا، بلکہ وہی پہلے سنواتا ہوں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کا جو خرچہ کرتے ہیں پارلیمنٹیرین سے کہاں سے آتا ہے. یہ سنیں ذرا شاہد صاحب کیا بات کریں. آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں، کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اربوں کے گھر میں رہتے ہیں، کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے، پیسہ کہاں سے آیا؟ عمران خان آ جائے، شہباز شریف صاحب آ جائیں، کل کوئی اور آ جائے، کوئی افسر کام نہیں کرے گا. ہر پارلیمان کا ممبر یہ جواب دے کہ میں اپنے اخراجات کہاں سے لاتا ہوں، اگر لاتا ہوں تو ٹیکس کیا ادا کرتا ہوں. بات ختم ہو جائے گی، یہ ایوان خالی ہو جائیں گے. میں لاکھوں روپے کی بجلی کا بل دیتا ہوں، لاکھوں روپے کی گیس کا بل دیتا ہوں، میں باہر سفر کرتا ہوں، عمرے پہ جاتا ہوں ہر چوتھے مہینے. یہ پیسے کہاں سے آئے؟ جو لوگ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ دوسروں پر ٹیکس لگانے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ آپ سن رہے تھے شاہد خاقان عباسی کو. مولا بخش چانڈیو صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. چانڈیو صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مذاکرات کے حوالے سے بتائیے گا آپ کتنے ہوپ فل ہیں، یہ جو کل اب دوبارہ نشست ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہمارا مذاکرات میں ہمیشہ اعتماد رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہے، اور مذاکرات سے بھاگنا پاکستان کی سیاسی جدوجہد کو روکنے کے برابر ہوگا. ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی، صرف یہ تھا کہ پہلے شرط لگا کر مشروط بات چیت کرو گے وہ نتائج نہیں ہوں گے اور پیپلز پارٹی کو قبول نہیں کرے گی. غیر مشروط بات کریں، جو باتیں ہوں آ کر سامنے رکھیں گے، جو مناسب ہوگی ساری پارٹیاں قبول کریں گی، پی ٹی آئی بھی وہ قبول کرے. لیکن پی ٹی آئی کہے کہ نہیں، آئین کی وضاحت بھی وہ جو ہم قبول کریں، جمہوریت کی معنی بھی وہ نکلے جو ہم کہیں، تحریک بھی ایسے چلے جیسے ہم کہیں، معاملات سارے معاملہ ہماری بات نہیں ہو سکتا. بھائی آپ کو جمہوریت چلانی ہے، آپ کو ملک کا نظام چلانا ہے تو بات چیت سے چلانا ہے. بات چیت میں تمام دوستوں کے موقف کو سنا اور تسلیم کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے چل سکتا ہے جتنی بھی چیزیں. اب اس ساری صورتحال میں مثال کے طور پہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو واٹ نیکسٹ؟ پھر اس کے بعد پھر ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے تو صحیح، کیا پھر وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، توہین عدالت لگے گی، سزا ہوگی، یا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی ہے حکومت کے پاس؟ اس سے پہلے آپ نے شاید خاقان صاحب کا ایک کلپ چلایا، اس کا جواب ایک منٹ کے اندر آپ کو دے دیتا. آپ نے دیکھا کہ ایک سٹنگ منسٹر جو ہے نا وہ ہمارا ابھی شہید ہوا، فوت ہوا،
اور آپ نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا ہوگا. تو شاید خاقان صاحب کی اس بات کا جواب ہے. آپ میں بھی ایک آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ قلم مزدور ہوں اور مجھے آپ نے کبھی بڑی گاڑیوں میں نہیں دیکھا. تو اس طرح سے ہمارے اکثر جو ہے نا وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کامنر ہیں. میں اگر سینٹ میں ہوں تو صرف 20,000 روپے میں نے ٹوٹل جو ہے نا وہ فی بھری ہے. اس کے علاوہ میرا 1 روپیہ کا بھی خرچہ نہیں ہے. تو اگر وہ دوسروں کا وہ مطلب وہ آپ نے سنایا تھا تو دوسروں کے متعلق وہ اپنا خود جواب دیں گے, مگر میں اپنی پارٹی کا جواب جو ہے نا میں اپنی ذات پہ بھی دے سکتا ہوں. میں اپنے ایک مرنے والے ایک ساتھی کے حوالے سے بھی اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے پارٹ پہ جو ہے نا وہ اگر آپ کو یہی کچھ ملے گا اور اگر آگے بھی جائیں گے خدا نخواستہ کسی کا اور کا بھی جو ہے نا وہ اثاثے نکلیں گے تو وہ بھی اسی طرح کے نکلیں گے, اس سے زیادہ کہ نہیں. اینی اب اگر فرض کر لیجئے کہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں, جس کا ایک امکان یقیناً موجود ہے اور مجھے زیادہ امکان لگتا ہے کہ مذاکرات ناکام ہوں گے, اور اس کے بعد تو وہ ججمنٹ جو ہے نا جس کو ججمنٹ کہا جا رہا ہے, جس کے بارے میں ایک یقین اور ڈسپیوٹ موجود ہے, وہ 4-3 والا اور 2-3 والا, وہ ان فیلڈ آ جائے گی. تو وہ میرا خیال ہے کہ مسائل جو ہے نا وہ اس حوالے سے بھی کورٹ کے حوالے سے بھی بڑھ رہے ہیں, گو کہ وہ ہیلدی سائن نہیں ہے, وہ ملک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. 4-3 والی بات آپ سیاسی طور پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے. میں خود میرا اپنا ایک دفعہ ویو یہی بنا کہ نہیں, یہ 2-3 والی بات زیادہ جو ہے نا وہ بنتی ہے. مگر جو ہے نا یہ سپریم کورٹ کے اندر سے ان کی اپنی ججمنٹ کے اندر سے جو باقی جو 4 ججز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم 4 آپس میں جو ہے نا کنکر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے گا میں ان کا بھی کامنٹ لے لوں. مولا بخش چانڈیو صاحب کا پھر بریک کی طرف جانا ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی پرائم منسٹر کے خلاف. آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں اس کے لیے؟ مذاکرات کا ناکام ہونا بدقسمتی ہوگی پاکستان کے لوگوں کی بھی اور پاکستان میں سیاسی نظام کی بھی. ایک ہٹ درمی کی وجہ سے ناکام ہو جائے تو یہ تو اور بھی بد نصیبی ہوگی. ایک آدمی کی انا کے لیے ہم ہر بات تیار ہیں, ہم مشروط بات کی نہیں کرتے. مذاکرات کبھی مشروط نہیں ہوتے. یہ شرط مانو گے تو بات ہوگی, ایسی باتیں نہیں ہوتی میری جان. پوری دنیا میں باتیں ہوتی ہیں, آپ اپنا موقف لے آؤ, یہ بھی موقف لے آئے, پھر بیٹھیں گے تو حب الوطنی سے کے جذبے سے کام کریں گے اور ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ کل تاریخ ہماری آخری ہے, آپ ہمارے فیصلے پہ نہیں مانو گے, شرط نہیں مانو گے, الیکشن کی تاریخ پہ 14 پہ نہیں, تو ہم نہیں, ایسے نہیں چلے گا معاملہ. کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا, لیکن وہ افراتفری ہوگی. وزیر اعظم کا نااہل ہونا, وہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے کہ میں تیار بیٹھا ہوں. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, اب بھی دیکھا ہے کس انداز سے نااہلیاں ہوئی. عدالت کے فیصلے تھے, ہم نے قبول کیے. بھٹو کو جس انداز سے قتل کیا گیا, پر کیونکہ عدالت کے نام پہ کیا گیا, ہم نے وہ بھی قبول کیا. حالانکہ نسیم شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے سفارش بھی قتل کیا. افتخار چودھری صاحب نے بھی کہا کہ بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, لیکن ہم نے پھر بھی فیصلے مانے ہیں. اب بھی ہم سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں. سپریم کورٹ اور افواج پاکستان کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. لیکن وہاں بھی کچھ تو آپ عوام کو سنانے کے لیے کچھ تو بات کریں گے, کچھ تو عوام کو اعتماد میں لیں گے. نہیں, صرف ایک شخص کو اعتماد میں لیا جائے گا تو پھر تو کام نہیں چلے گا. پھر اگر ناکام ہو گئے تو ذمہ دار کس پہ عائد ہوگی, وہ تو پورا پاکستان بتائے گا. حالات اچھے نہیں ہوں گے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بھی فیصلے مانے ہیں کورٹ کے اور آگے بھی مانیں گے, اور آپ بھٹو صاحب کی مثال دیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کیسز کا کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے ابیٹمنٹ میں, اور جس کا کوئی مطلب کہ اس کو بطور وکیل 16-17 سال ہو گئے یہ بیٹھے. کامران سن تو لینا سر, سن تو لیں, میرا سوال تو پورا سن لیں. آپ نے اس کو مس کنسٹرو کر دیا, میرا سوال پورا سن لیں. یہ کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں, مجھے بھی 16 سال ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو کا پھانسی کا جو فیصلہ ہے نا, اس کو کورٹس میں کوئی کوٹ ہی نہیں کرتا ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے جی. اب آپ ایک ہی سانس میں, سوال تو سن لیں سر, ایک ہی سانس میں آپ پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کی بات کرتے ہیں, پھر آپ شہباز صاحب پہ آ جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس فیصلے کو موجودہ فیصلے کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کی بجائے جب بھی کوئی بھی عدلیہ فرمائشی پروگرام پہ عمل درآمد کرے گی تو ان تمام فیصلوں کی شکل ایک جیسی ہوگی. جناب, میں ایسے نہیں ہوں, میں بھی تھوڑا پڑھا لکھا سیاسی کارکن ہوں. اگر آپ ایک جگہ سے فیصلے کرو گے, یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا ہوا,
اب تب تو ہم نام لیتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا. آپ کے 2-3 چیف جسٹسوں نے کہا کہ بھٹو صاحب سے زیادہ زیادتی ہوئی. کیا سپریم کورٹ نے اعتراف کیا؟ نہیں کیا. لیکن ہم خاموش رہے. ابھی بھی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو اہمیت دیتے ہیں, دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمام پارٹیز کی تسکین ہونی چاہیے, ان کو اطمینان ہونا چاہیے کیونکہ سب کے ساتھ انصاف ہوا ہے. اگر کسی کو لگا کسی سائڈ کو کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو فیصلہ متنازع ہو جائے گا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. چلیں, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے مولا بخش چانڈیو صاحب. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس تو پھر معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سالانہ مہنگائی 46% پہ ہے اور ادویات میں 20% قیمتوں میں اضافے کی اجازت دے دی ہے موجودہ حکومت نے, اور منا ہم رہے ہیں لیبر اسٹے. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ماہر معاشیات ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں سوال پوچھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک اور سوٹ ہے میرے پاس, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو مفت آٹے کی اسکیم متعارف کی گئی تھی حکومت کی جانب سے, جس میں غریبوں کو مفت آٹا تقسیم کیا گیا ہے, وہ کہتے ہیں جی اس کی جو ٹوٹل وہ اسکیم تھی وہ 84 ارب روپے کی تھی, اور وہ کہتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. یہ کون کہہ رہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے رہنما شاہد خاقان عباسی, جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں, کہہ رہے ہیں. انہی کی زبانی سنیے. ابھی ہم نے آٹے کا نظام 84 ارب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے. میں معذرت سے کہوں گا کہ اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے. آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں کیا ملا ہے اس غریب کو جس کے لیے آپ نے 84 ارب خرچ کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کرپشن اس ملک کا پرانا مسئلہ ہے جی, اور میں حیران ہوں کہ دیکھیں حکومت جن کی ہے وہی خود کہہ رہے ہیں کہ جی 84 ارب کی اسکیم تھی, اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 20 ارب کی اس کے اندر کرپشن ہوئی ہوگی. سالانہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 46% پہ ہے. ادویات کی قیمتوں میں 20% اضافے کی منظوری دے دی ہے موجودہ حکومت نے. پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی ہے, باوجود اس کے کہ بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں. بڑا زبردست منا رہے ہیں ہم مزدوروں کا عالمی دن. ڈاکٹر صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ایک اضافہ یہ کر دیجئے کہ شاید اس سال ہماری جو معیشت کی شرح نمو ہے, گروتھ ریٹ, وہ منفی میں چلی جائے. منفی میں, اگر یہ منفی میں جانے کا امکان ہے, اور اس وقت جو افراط زر ہے وہ 35.4 ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بھارت میں اس وقت جو افراط زر ہے, مہنگائی ہے 5.7%, یعنی ہماری 6 گنا زیادہ, اور ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6% ہے. بنگلہ دیش میں مہنگائی 9% ہے, ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 5.5-6 ہے, ہمارا منفی ہے اور 35.4. روپے کی قدر ہماری بے تحاشا گر رہی ہے. ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب ہمارا گر رہا ہے. ہمارے جو ہے وہ تعلیم اور صحت کا بجٹ ہم اور ترقیاتی اخراجات کا بجٹ کم کر رہے ہیں. آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, اور ہم آئی ایم ایف کو موقع دانستہ دے رہے ہیں, غلط بیانیاں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اور اتنے زبردست خطرات پیدا کر دیے ہیں انہوں نے. آئی ایم ایف ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. امریکہ نے ہمیں کہہ دیا کہ جی آپ ہم سے کہتے ہیں کہ سفارش کرو آئی ایم ایف سے, اور آپ اصلاحات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی پتہ یہ چلا کہ ابھی تک یہ جو قوم سے کہہ رہے تھے جی وہ دوست ممالک سے گارنٹی مانگ رہے ہیں, وہ غلط بیانی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے نظام کی اصلاح کریں. اگر میں آئی ایم ایف کی شرائط نئی جو ہے وہ آپ کو بتاؤں تو قوم کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ فی کس آمدنی آپ گرا رہے ہیں, اور جب فی کس آمدنی ہماری کم ہے تو پھر ایک بنیادی سوال پیدا ہوگا کہ کیا نئی شرائط ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے آئی ایم ایف کی جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ٹیکس دہندگان کا دائرہ تو ذرا سا وسیع کر لیں. بہت آپ کا, کیونکہ ٹیکس جی ڈی پی کا تناسب ہمارا گر گیا ہے. مگر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں ہماری برآمدات کا تو بیڑا غرق ہے, اور ایک اسکینڈل ہم نے بنایا ہوا, آپ کو بھی پتا ہے کہ ترسیلات بڑھاؤ جعلی, اور ایکسپورٹ کو بیڑا غرق کر دو. تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ برآمد کنندگان کو جو آپ نے کنسیشن دے دیے ہیں ذرا سا ان کو آپ واپس لے لیں, یہ نہیں چلے گا. مگر تیسرا ناقابل فہم ہے, وہ کہتے ہیں کہ کم آمدنی والے لوگوں کو آپ نے جو بجلی کے اور پیٹرول اور گیس کے نرخوں میں کمی کر دی ہے اس کو آپ قیمت پر واپس لے آئے ہیں. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک طرف سے قوم کو تباہ کریں, اپنی قوم کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی حکومت کریں, اور اوپر سے وہ درہ ماریں کہ جناب یہ جو تھوڑا بہت آپ دے رہے ہیں ان کو پیٹرول میں نرخوں میں, یہ واپس لے لیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں. ہماری حکومت, ہماری صوبائی حکومتیں, ہمارے سیاستدان, ہمارے ادارے جہاں آئینی جھگڑے چل رہے ہیں, دوسرے جھگڑے چل رہے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک ازدہا پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے. 2024 تک
آپ کو 27 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں, آپ کو 1 ارب ڈالر کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اتنا بڑا ایک اسکینڈل ابھی انہوں نے بنا دیا ہے کہ وہ یہ تھا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بھارت سے میں کمپیئر کر رہا تھا, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسکینڈل ہے جو ہماری معیشت کو تباہ کر کے مہنگائی کی طرف لے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا جی ڈی پی $100 ہے تو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں $9, ہمارا لیکن بھارت $100 کی جی ڈی پی کرتا ہے $21, یعنی ہم 1/3 ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن جعلی ریمیٹنسز میں اگر آپ دیکھیں تو بھارت $100 کے اوپر 2.8 یعنی 3% سے کم وہ ریمیٹنس لے رہا ہے. ہمارا جو ہے وہ 9% ہے, یعنی مہنگا ریمیٹنسز جعلی جس میں شامل ہیں وہ 3 گنا زیادہ, اور برآمدات 1/3, یعنی ہم صحیح معنوں میں پانی میں دودھ ملانا شروع کیا, دودھ میں پانی نہیں ملا رہے. تو یہ آخر بات کہیں تو جائے گی. ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ دیکھیں, ڈسکاؤنٹ ریٹ کس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ افراط زر کو کنٹرول کریں. تو اگر میں آپ کو 2 فگر دوں تو اسٹیٹ بینک بھی ایکسپوز ہو جائے گا اور حکومت جی جناب 3 گنا زیادہ اور ریمیٹنسز بھارت کا جو ہے وہ 3% ہے اور ہمارا جو ہے وہ 9% ہے. ایکسپورٹ بھارت کا 1% ہے, ہمارا 9%, یعنی ہمارا 1/3 اور جعلی ریمیٹنسز ملا کے وہ ہمارا 3 گنا. تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے ریمیٹنسز, اور یہ پیسہ واپس چلا جاتا ہے. ہر $1 لاکھ پہ ریمیٹنس آتی ہے جو کارکن بڑا بھیجتا ہے, بڑی ریمیٹنسز 25 لاکھ روپے کا آپ کو ٹیکسوں میں نقصان ہو گیا, پیسہ واپس لگ گیا. مگر جو پریشانی اب یہ آ رہی ہے کہ یہ اندازہ ہے کہ یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 27 ارب ڈالر ہمیں واپس کرنے ہیں, ہمیں تو کوئی 1 ارب ڈالر دینے کے لیے ہمیں نچایا جا رہا ہے, اور 2026 تک ہمیں 78 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں. قرضوں کی ری شیڈولنگ ہو نہیں سکتی ہے, کیونکہ شوکت طرین نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ $97 بلین کی ری شیڈولنگ کرا لیں, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. مگر ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جناب IMF کی ری شیڈولنگ نہیں ہوا کرتی, ورلڈ بینک کی ری شیڈولنگ نہیں ہوا کرتی, اور پیرس کلب آلریڈی مشرف صاحب جا کے کرا چکے ہیں وارن ٹیلر میں, تو اب لے دے کے تو چائنا رہ جاتا ہے. تو اس ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے اجازت دیجیے گا, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. ذیشان مرچنٹ صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے. ذیشان صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو تجویز گئی تھی حکومت کو کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے, دوسری طرف بین الاقوامی منڈی میں بھی پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود موجودہ حکومت نے کمی کی نہیں. اور دوسری طرف بات کرتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کا. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو کال آف فیل میں تضاد ہے یہ کیوں ہے اس حکومت کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایک یہی نظر آتی ہے, چونکہ ہمارا بجٹ جو ہے جو اس سال کا جو ٹیکس ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے وہ اس تک ہم 400 بلین سے شارٹ فال میں, تو اس کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی ایک طریقہ جو ہے وہ نکالا گیا ہے, اور وہ یہی ہے کہ پیٹرول کی پرائسز آلدو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے ہمیں اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے رشیا سے سستا تیل بھی مل رہا ہے. اس کے باوجود بھی اب آپ دیکھیں کہ کل جو پرائسز جو کم گئیں وہ صرف ڈیزل پہ کم کی گئیں جو کہ ₹5. تو پیٹرول کی پرائسز ریونیو کلیکشن جو ہے وہ سب سے آسان اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہر آدمی پیٹرول استعمال کرتا ہے, چاہے وہ گاؤں, چاہے وہ جنریٹر ہو, چاہے وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹیوب, ہر جگہ پہ یہ ڈیزل کی کنزمپشن یا پیٹرول کی کنزمپشن ہوتی ہے, بسز ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے. تو ہر جگہ پہ اس کا امپیکٹ ایزی ہے کلیکشن آف ریونیو کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ جو آپ جو بات کر رہے تھے کہ کال اور فیل میں تضاد ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک طرف جیسے ابھی شاہد صاحب نے بھی فرمایا کہ IMF نہیں مزید ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی شرط رکھ دیتا ہے اور ہم اسے پورا نہیں کر پا رہے. دوسری طرف بین الاقوامی طور پہ بھی پاکستان کو جو مدد ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پا رہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. لیکن یس, اس وقت اگر ریونیو کے شارٹ فال کو پورا کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس پیٹرول سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے ریونیوز کو تھوڑا سا بڑھا سکے. اور یہ ایک سوری اسٹیٹ ہے کیونکہ یہ ریگریسو ہے, اور اس سے ہوتا کیا ہے, ہم ہر روز جو دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے یا ہر 2 ہفتے بعد انفلیشن کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہو جاتا ہے. تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم اپنی پرائس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور دوسری وجوہات ہم سب جان رہے ہیں اسٹریٹ وغیرہ. تو یہ میرے خیال سے گورنمنٹ کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا اس کو عوام جو ایک غریب عوام ہے اس کی طرف نگاہ کرم کرنی ہے,
या इसी तरीके से पाकिस्तान जिस डगर ठीक पे है, चल इस रहा पे है, बात करते हैं कि अगर वो निगाह करम करना भी चाहती है हुकूमत, तो रास्ता क्या है, कैसे कर सकते हैं? एक ब्रेक के बाद ये डिस्कस करें। वेलकम बैक टू सवालनामा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि अब हल क्या है, अगर ये हुकूमत मामला ठीक करना चाहती है, अवाम को रिलीफ देना चाहती है, तो कैसे दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मेरे शो में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि मिड में आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, जिसका मतलब ये होगा कि फिर जो केयर टेकर सेटअप होगा वो 3 महीने का बजट देगा और उसके बाद इलेक्शंस होंगे और फिर इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत आएगी वो फिर दोबारा से 3 महीने के बाद बजट। ये इसका कोई प्रेसिडेंट है और ये पॉसिबल है आपके ख्याल में? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखें। देखिए, बात ये थी कि इख्तिदार के लिए अगर मईशत के साथ खिलवाड़ करना है, पाकिस्तान की सलामती के साथ खिलवाड़ करना है, तो जरूर अहमकाना बात है और शर्मनाक बात है कि हमारा बजट है, IMF का प्रोग्राम हमारा रुका हुआ है। IMF ये अभी कह रहा है कि ये जो 21 अरब का मसला चल रहा है, जब तक ये तय नहीं होगा बजट खसारे का, मैं आपको कुछ देने वाला नहीं। जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाएगा कि अगली हुकूमत ये हुकूमत रहेगी या जाने वाली है, वो आपका प्रोग्राम करने वाले नहीं है। तो अगर सारे फैसले अपने इख्तिदार के लिए, मुल्क की मईशत, मुल्क की सालमियत, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया 21 मसला और इस हुकूमत का मुस्तकबिल भी IMF की नज़र में है, तो ये तो बिल्कुल ही अहम बात है। नहीं, माजी में कोई हमें मिसाल मिलती है, ऐसी कोई नज़ीर मिलती है कि कोई केयर टेकर सेटअप ने बजट दिया हो 3-1 माह का पाकिस्तान? ये केयर टेकर ये तो किया है कि जो हमारे वर्ल्ड बैंक में नुमाइंदे बैठे थे, उनसे कहा कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके IMF वायदा कर लो। ये तो हुआ है। ये भी हुआ कि बगैर आइडेंटिटी कार्ड के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये बात जो है ना, ये निराली बात है, मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, मगर मैं इस पर तसल्ली नहीं करता कि ये इख्तियार के लिए इस हद तक ना चले जाएं कि मुल्क की मईशत को दाव दें। एक बात ठीक है, मैं इसी के ऊपर ज़ीशान साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपकी तरफ वापस आता हूं। ज़ीशान साहब, आपको ये बात समझ आती है कि केयर टेकर सेटअप आए और वो 3 महीने का बजट दे और उसके बाद फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो दोबारा बजट दे? इस पे इस तरह से जरूर हुआ है पिछले एतवार में कि 3 महीने बजट दिया गया है और उसके बाद जो है दूसरी गवर्नमेंट से आके दोबारा से उस बजट को जो है सप्लीमेंट्री बजट्स में और दूसरे बजट्स में चेंज किया गया। तो ये तो हमारी हिस्ट्री रही है। तो अगर जो है इस टाइप का कोई मामला तय हो जाता है, तो एक कम से कम जो एक मैसेज है कम से कम इंटरनेशनली, वो ये जरूर चला जाएगा कि अब हम इलेक्शंस में जा रहे हैं और इलेक्शंस में जाने से एक ये जरूर चीज होगी कि जो एक बाहर बिल्कुल माइंडसेट जो इस वक्त नेगेटिव हो चल पड़ा है कि पाकिस्तान, जैसे अभी शाहिद साहब ने बताया कि इख्तियार में लोग से जाना ही नहीं चाह रहे, वो एक सिग्नल जो है, वो एक मैसेज चेंज होता हुआ नजर आएगा और मेरे ख्याल से शायद उससे कुछ चीजें बदलना शुरू हो। अलबत्ता ये जरूर है कि मुझे ऐसा कोई याद नहीं कि केयर टेकर सेटअप ने कोई अगर बजट दिया हो, लेकिन हाँ ये जरूर होता रहा है कि 3 महीने का बजट दिया गया, फिर उसके बाद दोबारा से एक बजट दिया गया, फिर उसके बाद एक सप्लीमेंट्री बजट आ गया। ये कब हुआ कि 3 महीने का? वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने किया ना सर, जब किया मिनी बजट्स आ गए, ऐसी है ना जी। लेकिन वही बात है कि केयर टेकर सेटअप जो है, मैं वही सोच रहा था, अब मैं अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर बात करूं तो डॉक्टर साहब, मैं यही सोच रहा था कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उसका तो वैसे ही बड़ा दायरा कार महदूद होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है और इसी बुनियाद पर वो जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप्स हैं सूबों में, उन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि इनके पास तो मैंडेट ही बड़ा लिमिटेड सा है, ये तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं, कोई नई स्कीम का आगाज़ नहीं कर सकते, कोई फंड्स इशू नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकता केयर टेकर सेटअप। ये कानून के अंदर लिखा हुआ है। तो मेरे लिए भी ये बड़ी हैरान कुन बात है जो फवाद चौधरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले की है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जब वो 3 महीने का बजट दे दे, तो ये लीगली भी मुझे मुनासिब नहीं लग रही बात। लेकिन आपसे जो सवाल था वो यही था कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपकी इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट्स हो, मिसाल के तौर पे IMF के साथ या दीगर मामला है, तो ये प्रैक्टिकल है, डूएबल है? आप कह रहे हैं कि नहीं है डूएबल, ये डूएबल ही नहीं है आपके? तबाही का नुस्खा है, बिल्कुल पाकिस्तान की तबाही का नुस्खा है, पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा नुस्खा है। अब ये बात करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, इसको तो बिल्कुल एब्सर्ड मैं कहूँगा। ठीक हो गया। मैं आपको 1-2 बातें बताना चाह रहा था, जी फरमाइए, थोड़ा सा टाइम फरमाइए। बात थी कि इस वक्त हम जिस सूरत हाल में चले आ रहे हैं, तो 41 लाख आदमियों की फहरिस्त हुकूमत के पास है
जिन के पास चोरी के असासे मुल्क के अंदर हैं, और ऐसा कानून एमनेस्टी बना दिया गया था कि अदालतों में जाए बगैर आप उनको रिकवर कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ रुपया आप एक आदमी ने कौमी बचत में लगाया है और उसने चोरी के पैसे का लगाया है, तो क्या मुश्किल है कि आप एक खत लिख दें नेशनल सेविंग को कि भाई जब तक ये अपना मामला क्लियर नहीं करता इसका प्रॉफिट भी रोक दे और एनपेमेंट भी नहीं करें। तो इस तरह वो जो एमनेस्टी में जिन लोगों ने फायदा उठाया था उनकी लिस्ट की बात कर रहे हैं आप? इनके अलावा उसमें ये था कि एमनेस्टी में ये था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे वो भी इस कानून की जद में आ जाएंगे और फिर हम उनको उनके असासे जब्त करके उनको जेल भेज देंगे। ये कानून था। तो जेल किसी को नहीं भेजा, रिकवरी करें। डॉक्टर साहब क्यों नहीं होता ये पहले भी आप कई दफा मेरे शो में कह चुके हैं कि 41 लाख लोगों की लिस्ट है जिनके पास चोरी का माल है, तो ये लिस्ट कौन सी हुकूमत के पास है, क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन होता? देखिए ये मसला चल रहा है मुशर्रफ के ज़माने से, और ये कहा जा रहा है कि जो ये हुकूमत करेगी उसको ये गिरा दिया जाएगा, और मेरे ख्याल से ये सही है। ये माफियाज हैं, यहाँ पर माफियाज हैं, आपको सीमेंट माफिया, शुगर माफिया, ऑयल माफिया, इंपोर्टर्स माफिया, उल्माज माफिया, व्हीट माफिया। तो ये जो माफियाज हैं ना, ये इख्तियार में लाते हैं बैरूनी माफिया की मदद से। अब ये नाराज हो जाएं तो इसीलिए मैं आपको एक बात अगर बताऊं तो हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां लूटी हुई दौलत को कौमी खजाने में 1 पैसा जमा कराए बगैर वाहिद पाकिस्तान के अंदर कराया जा सकता है। किसी हुकूमत की हिम्मत नहीं है कि ये कानून बदल दे कि भाई रिश्वत का, चोरी का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, ये आप कानून कैसे वाहिद करा सकते हैं? ये जब ये सूरत हाल आ रहे तो फिर मेरा कहना ये था कि आपके ऊपर जो हमारे बैरूनी अदायगियों का खतरा है, इस पर पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और पाकिस्तान को एक सिचुएशन में लिया जा रहा है कि या तो ये 2024-25 में डिफॉल्ट करें, या अमेरिका से ये कहें कि जो हमारे कौमी मफादात के खिलाफ हमसे कराना चाहते हैं, कश्मीर को पीछे रखना चाहते हैं, भारत को ज़मीनी रास्ते से ट्रेड देना चाहते हैं, या आगे चल के जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को तिया पांचा करना चाहते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें डिफॉल्ट से बदलें। अगर ये हम नहीं, ये उसके लिए तैयार हैं। जरदारी साहब कह चुके हैं, इमरान खान साहब कह चुके हैं, हमारे वजीर दिफा कह चुके हैं कि हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं, हम तो डिफॉल्टेड मुल्क में ले रहे हैं। तो जब ये आपने अगर तय कर लिया है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। लेकिन मुझे इजाज़त दीजिएगा ज़ीशान साहब, ये बताइएगा कि अगर ये हुकूमत कोई मामलात मौशी एतबार से बेहतर करना चाहती है, जितना टाइम इनके पास है, मिसाल अगर हम ये एज्यूम कर लें कि अक्टूबर में इलेक्शंस होते हैं, कुछ जाते जाते कुछ कर सकते हैं ऐसा मुल्क के लिए बेहतर मौशी एतबार से? लेकिन जो स्पेस तो बहुत कम है इस वक्त। अगर ये करना चाहें तो जैसे इस वक्त जो सबसे आसान तरीका, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन का आसान तरीका पेट्रोल है, उसी तरह से अगर ये पेट्रोल की प्राइसेस को कम करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन कुछ कंट्रोल होना शुरू होगा। और अगर हमारे पास रशिया से जो है सस्ता तेल अगर आना शुरू हो जाता है, जो कि दावे किए जा रहे हैं, तो उससे हमारा जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स है उस पर फर्क पड़ेगा। तो आपके पास जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसमें फर्क पड़ेगा, तो यकीनन उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है आपको फर्क नजर आना शुरू होगा। और यही एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है पेट्रोल की प्राइसेस को रैशनलाइज करे, आम आदमी को उसका डायरेक्ट इफेक्ट जाए और इससे जो है बेहतरी शुरू हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि हमारा जो बजट का जो टारगेट है इस दफा, उससे हम काफी शॉर्टफॉल में रहेंगे, तो मेरे ख्याल से स्पेस बहुत कम है गवर्नमेंट के पास। और जितना जल्दी इलेक्शन में जाया जाए, अपने ऊपर से वो ये बोझ उतार सकते हैं, उतना जल्दी इलेक्शन में जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।